चलो। बेजान का हाथ थामता वो बाहर बढ़ा था। उसे अपने कमरे में ला कर उसने दरवाज़ा लॉक किया तो खंसा की जान लबों पर आई थी। बदहवास से वो खुद में सिमटे थे। एक नज़र उसे देखता वो वार्डरोब से कपड़े निकालता वॉशरूम में बंद हुआ तो उसने सांस लिया था। हाथ पैरों में कपकपाहट थी। बेडशीट मुट्ठियों में बिंचे उसने रो देने की शक्ल बनाई थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो उसने उठाकर उसे देखा। भीगे बाल, बिना शर्ट के वो एकदम सर झुका गई थी। वो गहरा मुस्कुराया और आकर उसके पहलू में बैठा था। उसके यूं पास बैठने पर वो खिसकी थी। मुस्कुराहट दबाए वो एक बार फिर उसके करीब हुआ था और वो फिर खिसक कर किनारे पर आई। हंसी जब्त करता वो फिर उसके करीब हुआ था। फिर से खिसकती वो गिरने को थी कि शाजल ने उससे कमर से थाम कर खींचा था और वह कटी डाल की तरह उसके चौड़े सीने से लगी थी। इससे पहले वो हटती उसने उसके गिर्द अपना मजबूत हसार कायम किया था। क्यों भाग रही हो वाइफी? उसे खुद से करीब किए उसने सवाल किया। मगर वहाँ सुन कौन रहा था? वो तो बस अब बेहोश होने के करीब थी। भला पहले कब यूं किसी के इतना करीब आई थी? तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं? अचानक से बोलता वो उसकी आंखों पर लब रख गया था और इस अचानक अफ्तार पर वो बुरी तरह मचली थी। नहीं करे ना। उसे बरा हटाती वो लाल अनार बनी थी। शाजल का कहका जब्त करने के चक्कर में चेहरा लाल हुआ था। तभी बाहर शोर की आवाज़ पर उसे छोड़ता वो बाहर बढ़ा था। नीचे का मंजर देख उसके माथे पर बल आए थे। हंसा, हंसा मेरी बच्ची बाहर आओ, देखो दादी आ गई है लेने। हंसा। सलावत के आवाज़ पर वो कमरे में बंद हुआ था। भाई। अपने भाई की आवाज़ सुनती वो बाहर जाने को मचले थी। दी जान बुआ। फौरन से उठकर वो दरवाजे तक आई थी मगर बंद दरवाजे देखकर उसने बेबसी से शाजिल को देखा था। शर्ट पहनते उसने खंसा को घूरा था। कहो अपने भाई से जाए यहाँ से, तुम अपनी मर्जी से यहाँ हो। हम नहीं, नहीं बुआ। आंसू की वजह से उसे अल्फाज अदा करना मुश्किल हो रहा था। गुलाबी लबों को दांतों में भींचे उसने उन्हें लाल किया था और उसकी ये हरकत मुकाबिल को सख्त नागवार गुजरी थी। तभी लम्हों से उस तक पहुँच उसका बाजू खींचे उसे अपने करीब तर किया था कि उसकी सांसों की तपश मुकाबिल का चेहरा झुलसा रही थी। वो इतनी कम हिम्मत थी कि वो उसे खुद से दूर तक न कर सकी, बस अपने रोने में शिद्दत ले आई। अब अगर इन आंखों से एक आंसू भी गिरा ना तो बाहर आए तुम्हारे भाई के सीने में सारी की सारी गोलियां उतार दूंगा। उसके घराने पर उसके आंसू थमे थे। अपनी कमर पर उसकी सख्त गिरफ्त पर घिराती उसने अपने ही दुश्मन के सीने में मुंह दिया था, जिस पर वो गहरा मुस्कुराया था। तुम अभी मेरे साथ नीचे जाओगी और भाई को बोलोगी कि तुमने अपनी मर्जी से मुझसे निकाह किया और तुम्हें मेरे साथ रहना, समझ गई ना? उसके पूछने पर उसने बिना सर उठाए हाँ में सर हिलाया था। याद रखना कोई चालाकी की तो तुम्हारे भाई को नुकसान होगा, मानोगी ना मेरी बात? उसके पूछने को वो फिर सर हिला गई थी। अब दूर हटोगी वरना खुद पर कंट्रोल नहीं होगा। शरारे से कहते उसने उसकी कमर पर दबाव बढ़ाया तो वो एक झटके से उससे दूर हुए थे। चलो अब और जो कहा है ना वो करना, समझ गई ना? उसका हाथ थामे वो बाहर आया था। सबकी नजरें उनकी तरफ उठी थी। खंसा ने मजबूती से उसका हाथ थामा था। खंसा मेरी बच्ची। दी जान ने आगे बढ़कर उसे खुद में भींचा था। सलावत ने उसके सर पर हाथ रखा था। दी जान से अलग होती वो सलावत के सीने में मुंह दिए सिसकी थी। दूसरी तरफ उसे यूं रोता देख शाजल के माथे पर बल आए थे। क्या आप लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि मेरी बीवी को रुला सके? जब बर्दाश्त की हद हुई तो वो बोल बैठा और उसके बाद परी खंसा के आंसुओं को ब्रेक लगी थी। इस हरकत की वजह पूछ सकता हूँ मैं आपसे? किस हक से आप मेरी बहन से निकाह किया? वो गुस्सा नहीं करता था मगर आज अपनी बहन के लिए वो खुद पर चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यह हक हम दोनों ने एक दूसरे को दिया है। ये निकाह खंसा की मर्जी से हुआ है। क्यों खंसा? अपनी बात बोलते उसने खंसा को देखा था, जिस पर खंसा ने हाँ में सर हिलाया था। इन दोनों की बात पर वहाँ सबको शौक लगा था। सुन लिया आप लोगों ने? सब बराए मेहरबानी आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सलावत को घूरते उसने अपनी बात कही थी, जिस पर एक मुस्कुराहट सलावत ने चेहरे पर आई थी। मजबूत कदम उठाता वह इन दोनों के मुकाबले आया था। मुझे इसकी ज़ुबान से ज़्यादा अपनी तरबियत पर भरोसा है। शाजी ने सर उठाकर उसे हैरत से देखा।
وہ کیوں غصہ نہیں ہو رہا؟ کیوں وہ اتنے تحمل سے کھات کھڑا ہے؟ ہونا ہو تربیت پر محبت غالب آ گئی۔ مسٹر سلاوت عثمان، تلخی سے کہتے اس نے سلاوت کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور یہ نام سن سلاوت کو دیکھتی کبرا کو لگا جیسے وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ سلاوت عثمان کا بیٹا؟ دماغ پھٹنے کے قریب ہوا تھا۔ ماضی نظروں کے سامنے لہرایا تھا۔ ان کی شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، اور ایک دن ایسا نہیں گزرا تھا ان دونوں سالوں میں جب وہ عبدل سے پیٹی نہ ہو۔ خال بھی اب مار کھا کھا کر ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ نہ وہ روتی تھی نہ سسکتی تھی۔ امید سے ہونے کی خبر پر انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر وہ تو بچ گئی، مگر ان کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ جس انسان سے وہ نفرت کرتی اس کی اولاد بھی پھر ان کے جیسے ہی ہونی تھی۔ آج بھی زخموں سے چور وہ دہلیز پر بیٹھی تھی۔ خود پر ماں باپ کے گھر کو حرام سمجھ وہ روز مار کھا کر دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتی۔ اس جہنم سے فرار اب ممکن ہی کہاں تھی۔ ایک بار پھر سے امید سے ہونے پر وہ دوبارہ انتہائی قدم اٹھا چکی تھی، مگر وقت رہتے علاج نے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھا تھا۔ پھر ان کے یہاں شازل کی پیدائش ہوئی تھی، مگر ٹھیک اس کی پیدائش کے دن عبدل ایک کوٹھے سے پکڑا گیا تھا اور ان کے لیے لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ماں باپ کے کندھے چکے تھے اور وہ خود تو جیسے بے حس ہو گئی تھی۔ روتے بلکتے شازل کو خود سے ایسے دور پھینکا جیسے کوئی اچھوت ہو۔ ایسے میں شیری بیگم نے بلکتے شازل کو سینے سے لگایا تھا۔ 3 دن بعد ضمانت پر رہائی ملی عبدل کو، مگر وہ گھر نہیں آئے۔ دوسری طرف عثمان جب شہر آئے تو کبرا کی شادی کی خبر ان پر بجلی گرا کر کے دی تھی، مگر وہ بے بس تھے۔ ماں اور بیوی بیٹے کو شہر لا کر انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، دن ہفتوں مہینوں اور سالوں میں بدل رہے تھے۔ سلاوت کے 9 سال بعد ان کے گھر پھر خوشخبری تھی، مگر اس بار حالات مختلف تھے۔ بیوی کی حالت نازک تھی، کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا۔ مصیبت نے جیسے ان کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ صاحبہ کی طبیعت خراب پر وہ اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے عبدل کے پاس آئے تھے، قرضے کے لیے جو انہیں ستارہ بائی کے کوٹھے پر لے کر آئے تھے، مگر آگے سے جو بات ستارہ بائی نے ان سے کہی وہ ان کے ہوش اڑا گئی تھی۔ ہونے والی اولاد اگر بیٹی ہوئی تو وہ ان کے کوٹھے کی زینت بنے گی۔ ان کے قدموں سے زمین نکل گئی تھی، مگر بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے ہاں کہہ دیا تھا۔ پیسے لیے وہ سیدھا گھر آئے تھے اور سلاوت اور اپنی ماں کے سامنے بے بسی سے بیٹھ کر اپنی بات ان کے آگے رکھی تھی۔ ایک تھپڑ تھا کہ ان کے منہ پر مارا تھا۔ دماغ خراب ہے تیرا؟ کیا کرایا؟ اس گھر کی عزت کو کوٹھے پر نیلام کرایا عثمان؟ دی جان کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ نہیں اماں، میں نے بس حامی بھری ہے۔ اماں بات سنو، جیسے بچے کی پیدائش ہو آپ لوگ یہاں سے کہیں دور چلے جانا، بہت دور، جہاں وہ لوگ اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ میں بھی روپوش رہوں گا، میری مجبوری سمجھے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے تھے۔ سلاوت میرے بچے، اپنے بابا پر ایک احسان کرنا، اپنی ہونے والی بہن کا بہت خیال رکھنا۔ جتنا پیار تمہارے بابا نے تمہیں دیا اس سے کہیں زیادہ اسے تم دینا۔ اپنی گوشت میں چھپا کر رکھنا۔ اپنے بابا پر ایک احسان کر دینا میرے بچے۔ اسے سینے سے لگائے وہ سسکے تھے۔ ننھے سلاوت نے صبر کیا تھا، اپنے معصوم ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھے تھے، اور پھر آدھی رات کو صاحبہ نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا، مگر اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند گئی تھی۔ ایک قیامت سے ٹوٹی تھی ان سب پر، مگر یہ وقت جذبات سے کام لینے کا نہیں تھا۔ انہوں نے راتوں رات ان لوگوں کو دوسرے شہر روانہ کیا تھا۔ ادھار کیے پیسے کتنے بچے تھے سارے دی جان کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ اپنے ایک دوست پتہ دیتے انہوں نے سلاوت اور ننھی گڑیوں کو ڈھیروں پیار کیا تھا۔ میری خنسا، بہت خیال رکھنا میری بچی کا سلاوت، یہ بہن نہیں بیٹی ہے۔ جی بابا، روتا سلاوت ان کے گلے لگا تھا۔ ٹرین نکلنے کو تھی۔ روتی آنکھوں سے انہوں نے اپنی اولاد کو خیر آباد کہا تھا۔ ایسے کیسے اتنے لاکھ لگ گئے میرے عبدل؟ مجھے وہ بچہ چاہیے، ورنہ تمہاری موت پکی ہے۔ ستارہ بائی گھر آئی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگے تھے، مگر نہ عثمان تھا نہ اس کی اولاد۔ بھاگتے دوڑتے ڈھونڈتے وہ خوار ہو گیا تھا، مگر کوئی ہوتا تو ملتا۔ دوسری طرف شازل 10 سال کا ہو گیا تھا، مگر روز روز اپنی ماں کو پٹتے دیکھتا وہ دونوں ہی اسے اپنی اولاد نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عبدل کا غصہ اکثر کبرا اس پر اتارتی۔ وہ معصوم روتا بلکتا رہتا
घंटों भूखा रहता। उसे अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। और फिर एक दिन एक अजनबी उनके घर आया था। उसकी माँ को सकता हुआ था, मगर फिर जो सारी बातें उस अजनबी ने उसे बताई, वो बातें उसने मन भर ना सुनी थी। उस आदमी का चेहरा उसकी आंखों में बस गया था। ये था वो जिसकी वजह से उसकी माँ उससे मोहब्बत नहीं करती थी। वो आदमी अब उसकी माँ से उसके बाप की शिकायत कर रहा था, जिनमें कुछ नया नहीं था। और फिर उस आदमी ने एक तस्वीर उसकी माँ को दिखाई थी। उनके कमरे से जाने के बाद वो भागकर अंदर आया था। ये तस्वीर बिल्कुल उस आदमी के जैसी थी। तस्वीर को छुपाए वो अंदर अपने कमरे में बंद हुआ था। उसका बाप 2 दिन से घर नहीं आ रहा था। फिर आया, मगर लाश की सूरत में। और सितारा बाई, उसने अपने आदमी लगाए थे, उसे वो बच्ची चाहिए थी, लाजमी, हर हाल में, क्योंकि वो उसकी मलकियत थी। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही वक्त गुजर जाए, ढूंढो इसे। अपने आदमियों को कम देखती वो घबराई थी। और अब इतने साल बाद भी वो उसकी तलाश में थे। पत्थर नज़रों से उन्होंने सलावत को देखा था, और था भी तो हूबहू उनके उस्मान जैसा। तो क्या शाज़िल ने अपनी महरूमी का बदला वो आगे सोच ही नहीं सके। उन्होंने कभी उसे औलाद का प्यार ही नहीं दिया। बेवा होकर वो वापस अपनी दहलीज पर आए थे, मगर शाज़िल को देख उन्हें वो वक्त याद आता है जब उनका जिस्म नीलो नील होता था। ऐसे में सिर्फ शीरी बेगम थी जो उसकी माँ थी, अलीहा उसकी बहन। मगर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। वो उनसे बहुत दूर हो गया था। नफरत करता था वो अपनी माँ से। उस्मान के बारे में जान गया था, ये बात उनके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। तो क्या वो अब अपनी महरूमी का इंतकाम इससे लेगा? सलावत के आवाज़ पर वो जैसे होश में आई थी। ये मुमकिन नहीं है शाज़िल आफरीन, वो मेरी बहन नहीं बेटी है। और समझते नहीं हो तुम अभी एक बाप बेटी के लिए रिश्ते को? उसकी खामोशी, उसके आंसू तुमसे ज़्यादा समझता हूँ मैं। चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट लाए अपनी बात मुकम्मल की थी। खंसा ने नम आंखों से अपने भाई को देखा था। उसका भाई, उसका साहिबान, उसकी दुनिया से निकली थी जभी तो मुश्किल में थी। मुझे बात करनी है तुमसे शाज़िल। दीजान की करख्त आवाज़ पर शाज़िल ने मुड़कर उन्हें देखा, जो खंसा को अपने बाजुओं में समाये खड़े थे। कहें क्या कहना चाहती हैं? अकेले में उनकी बात पर इस बात में सर हिलाता उनके साथ दूसरे कमरे में गया था, मगर खंसा को तनबीह करना हरगिज़ नहीं भूला था। मगर उसके जाते वो भागकर सलावत के गले लगे थे। ठीक हो ना गुड़िया? मैं ठीक हूँ भैया, अब प्लीज़ परेशान नहीं हुए ना? उसके चेहरे पर हाथ फेरती वो परेशानी से बोली थी। जानती वो कितना ही परेशान क्यों ना हो, कभी जाहिर नहीं करेगा, बल्कि खुद को पुरसुकून जाहिर करेगा। वो ऐसा ही था। न जाने बेजान और वो अंदर क्या बात कर रहे थे, मगर वो परेशान हुई थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आए थे। चलो सलावत। उनकी बात पर सलावत और बुआ चौंकी थी। मगर दीजान, मगर वगर कुछ नहीं, अब यही हमारी खंसा का असल घर है। अब वो अपने शौहर के साथ ही रहेगी। उनके हुक्म पर खंसा का दिल बैठा था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? सलावत, वो महफूज है यहाँ, चलो। खंसा को ढेरों प्यार करती वो वहाँ से निकली थे। बेबसी से लब काटते सलावत उसे प्यार दिया और नज़र शाज़िल को देख उसके पास आया। इसे कुछ हुआ ना तो याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अलीहा, खंसा को लेकर जाओ। शीरी बेगम ने बोलने पर वो उसे अपने लिए जल्दी से ऊपर बढ़ी थी। खंसा ने एक नज़र मुड़कर दोबारा पार करते अपने भाई को देखा था। मुंह फुलाती वो अलीहा के पीछे गई थी। जाओ अंदर। शाज़िल के कमरे से दरवाज़ा खोलती अलीहा ने उसे कहा था, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाया था। क्या हुआ? आपने साथ रहना मेरे? मुंह फुलाए कहती वो अलीहा को हैरत में डाल गई थी। पर खुद शादी की उनसे तो उनके साथ रहना है। उसकी बात पर खंसा ने सर झुकाया था। अच्छा, अब ज़्यादा मासूम ना बनो, आ जाओ। उस पर तरस खाती उसका हाथ थामे अपने कमरे में लाई थी और उसे बेड पर बैठाकर खुद कागज पर बैठे थे। आप भी नाराज़ हैं मुझसे? उसका हाथ थामे वो रूहान सी हुई थी। नहीं, मैं बहुत खुश हुई झूठ पढ़ के तुमने अपने भाई से बोला। अलीहा की बात पर वो खामोश हुई थी। आई एम सॉरी। कंसा, क्यों झूठ बोला? हाँ बताओ, मुझे क्या हुआ था, सब बताओ। उसका हाथ थामे वो उससे पूछ रही थी। वो इससे पहले वो कुछ बोलती, दरवाज़ा दहाड़ से खोलकर वो अंदर आया था। माथे पर बेतहाशा बल पड़े हुए थे। गुस्से को ज़ब्त करते उसने सामने बैठी खंसा को कीना तोज नज़रों से घूरा था। ब्रो में शट अप अलीहा, वो दहाड़ा था। वो जो सब झंझट से फारिग हुए रूम में आया था, उसे ना पाकर उसका दिमाग घूमा था।
کچھ خیال آنے پر وہ علیحا کے روم کی طرف آیا تھا، مگر اندر سے آتی آوازوں نے اس کا دماغ گھمایا تھا۔ خنسا کا ہاتھ تھامے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا دی جان؟ گھر پہنچ وہ ان سے سراپا سوال تھا۔ جانتے ہو کس کا بیٹا ہے؟ دی جان کے آواز میں ارمانوں کی تھکن تھی، وہ چونکا تھا۔ عبدل کا۔ وہی عبدل جو تمہارے باپ کو اس دلدل میں لے گیا تھا۔ ان کی بات پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ جی کیا بول رہی ہیں آپ دی جان؟ آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے کسی نے بتایا، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس اتنا جان لو، اگر خنسا کو محفوظ رکھنا ہے تو اسے وہی رہنے دو جہاں وہ بھی ہے، کیونکہ ہمارا دشمن کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ خنسا انہی کے ایک آدمی کے گھر میں ہے۔ دی جان نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، مگر وہ وہاں محفوظ نہیں ہے۔ کیسے یقین کر لوں میں؟ اس انسان پر دیکھا نہیں تھا آپ نے؟ اس کی آنکھوں میں کتنی نفرت تھی۔ وہ نفرت تھی یا نہیں سلاوت، اب اس بات کو چھوڑ دو۔ ابھی بس یہ سوچو کہ کسی بھی طرح ہمیں خنسا کو محفوظ رکھنا ہے۔ تمہارے بابا کے دوست کا فون آیا تھا، وہ لوگ یہی ہیں کراچی میں۔ ان 18 سالوں میں جہاں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ایک لڑکی کے لیے خوار ہے۔ کچھ نہیں ہوگا اس سے، آپ پریشان نہیں ہو۔ میں اس انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور خنسا کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ انہیں کہتا وہ کمرے میں آیا تھا، مگر تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ انجان نمبر دیکھ اس نے اگنور کرنا چاہتا، مگر پھر کچھ سوچ کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم سلاوت، نسوانی آواز پر وہ چونکا تھا۔ کون؟ میں علیحا۔ جی علیحا بولیں، سب خیریت تو ہے؟ خنسا تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا یوں اچانک فون، وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر کیا کچھ ہوا تھا؟ دیکھیے علیحا، مجھے کھل کر بتائیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سلاوت، خنسا نے جھوٹ بولا ہے آپ سے۔ میں جانتا ہوں علیحا، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو آپ سے ساتھ کیوں نہیں لے کر کے؟ کیا میرے پاس آپشن تھا؟ یہ دی جان کا فیصلہ تھا جو مجھے قبول کرنا تھا، بھلے یہاں اس کے ساتھ کیسا بھی سلوک کیوں نہ۔ کیا مطلب؟ کھل کر بات کریں علیحا۔ دیکھیے سلاوت، وہ میری دوست ہی نہیں، بہن بھی ہے۔ میں اپنے بھائی کے غصے کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ کبھی لڑکیوں میں انٹرسٹڈ نہیں رہا، اور اب یوں اچانک اس کا خنسا سے شادی کرنا مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ نہ ہو وہ اپنے غصے میں اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ ویسا کچھ نہیں کرے گا۔ باوجود ضبط سلاوت کی رگیں تنی تھی۔ میرے پاس ایک حل ہے جس سے برو اسے کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ بالآخر اس نے ہمت کر لی تھی۔ کیسا حل؟ دیکھیں آپ میری بات کو غلط سمجھیے گا نہیں، مگر اگر آپ مجھ سے میں آپ کھل کر کہیں علیحا، اگر آپ مجھ سے شادی کر لے تو وہ خنسا کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ ظاہر نہیں کرتا، مگر وہ میری خاطر خنسا سے نرمی برتے گا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے آنکھیں میچی تھی، جبکہ سلاوت نے فون کان سے ہٹایا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا علیحا، نہ آج، نہ کل، نہ کبھی زندگی میں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہی تھی۔ علیحا کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ میں کوئی آپ سے زبردستی نہیں کر رہی، مگر خنسا کے لیے میں نے آپ کو آفر کی تھی، مگر کوئی بات نہیں، فون رکھتی ہوں۔ مشکل سے خود کو سنبھالے اس نے اپنی بات کہی تھی۔ اللہ حافظ بول کر وہ کال کٹ کر گئی تھی، مگر سلاوت کی آواز پر رکی تھی۔ ایک منٹ علیحا۔ جی میں جانتا ہوں آپ اسے میری خود غرضی کہیں گی یا جو بھی، مگر میں آپ کے مشورے پر عمل کر سکتا ہوں۔ مگر اس کی بات پر علیحا کی آنکھیں چمکی تھیں، مگر آخری لفظ پر اس کا دل ڈوبا تھا۔ میں کبھی اس رشتے کو نہیں نبھا سکتا۔ اگر آپ کو منظور ہے تو بتائیں تاکہ میں دی کو بھیج سکوں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے علیحا کے جواب کا انتظار کیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے دل کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر بات کرتے۔ کال کٹ ہو چکی تھی۔ وہ مردہ دل کے ساتھ بستر پر ڈھہ سے گئی تھی۔ کیا ہوا علیحا؟ جو وہ ایسا بول رہے تھے، مگر تجھے خود پر یقین ہونا چاہیے۔ ویسے بھی نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ خود کو تسلی دیتے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، ایک پھیلی سی مسکراہٹ، جبکہ دوسری طرف وہ فون رکھتا کھڑکی پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ شادی، محبت، اس سب کے نام سے چڑ تھی اسے۔ اس کے باپ کا ماضی اس کے سامنے تھا۔ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ اور جو بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، وہ ایک ایسا کڑوا سچ تھا جو وہ چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکا تھا۔ اسے بعد میں معلوم ہوا تھا عبدل کے دوست ہے کہ عبدل کبریٰ اور عثمان کے ماضی کو جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے طریقے سے اسے انتقام لیا تھا۔ تو کیا محبت اتنی بری چیز ہے؟ وہ نالا تھا ہر ایک چیز سے، مگر وہ اپنے باپ کو کبھی برا نہیں مان سکا، کیونکہ اس انسان نے ہر رشتہ دل سے نبھایا تھا۔
اگر اس کی ماں سے شادی کی تو آخری سانس تک اس سے وفا نبھائی تھی، اپنی محبت کی قربانی دی تھی۔ آپ آ جائیں بابا، آپ کے بغیر ان سب بہت مشکل لگ رہا ہے، ہم مل کر سب کر لیں گے۔ خود کو مضبوط ثابت کرتے کرتے میں ٹوٹ گیا ہوں، میں کسی کے سامنے رو نہیں سکتا، اپنا درد نہیں بیان کر سکتا۔ بہت مشکل بابا، بہت مشکل محسوس ہوتی ہے۔ آج میری گڑیا اتنی دور تھی، میں بے حد محسوس کر رہا تھا بابا، مگر دیکھے نا میں نہیں پڑھ سکتا، کمزور، میں ویسے نہیں ہوں بابا، مجھے غصہ نہیں آتا۔ آپ نے کہا تھا غصہ حرام ہے، شیطان غصے میں انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ بابا دیکھیں، میں آپ کی ہر ایک بات ذہن نشین کی ہوں، اب تو آ جائیں۔ زمین پر بیٹھا وہ انسان آج زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ امی، آپ اتنی دور ہیں کہ میں آپ کی گود میں سر نہیں رکھ سکتا۔ کیسی بے بسی ہے امی، مگر مجھے یقین ہے اللہ پر جو سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ہمت کرتے اس نے آنسو صاف کیے تھے اور اٹھ کر وضو کرتا جائے نماز لیے بیٹھا تھا۔ بہت کچھ تھا جو اسے صرف اپنے اللہ سے کہنا تھا۔ اسے کمرے میں لائے اس نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ کیوں گئی تھی تم وہاں ہیں؟ اس کا بازو تھامے وہ اس پر چیخا تھا جو اس کے ڈر سے کانپنے میں مصروف تھی۔ یا اللہ، اس کی حالت دیکھ وہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ اچھا سوری، ویری سوری، اب رو نہیں پلیز۔ اس کے نرم لہجے پر اس نے چونک کر اس کو دیکھا، جو پل میں کچھ تو پل میں کچھ۔ اب ایسے تو نہیں دیکھے، اس کے انداز پر وہ ہنسا تھا۔ تبھی اس کا ہاتھ کھینچے اس نے کنسا کو اپنے قریب کیا تھا۔ اس نے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ جتنا مجھے بزدل رو تو لوگوں سے چڑ تھی، میری بیگم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ افسوس سے سر ہلاتا اس نے اٹھ کر پانی لیا تھا۔ یہ لو پانی پیو اور رو نہیں، پھر کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے لبوں سے گلاس لگاتے اس نے پانی پلایا تھا۔ پھر اپنے رومال سے اس کا چہرہ صاف کرتے اس نے کھنسا کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اب نہیں رونا، ٹھیک ہے نا؟ میں ڈانٹوں گا، صحیح ہے نا؟ ایک ضروری بات کرنے لگا ہوں کچھ۔ اس کی طرف جھک کر پوچھتا وہ کھنسا کو بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس کے چہرے کے بے حد قریب تھی۔ آپ کی آئیز ریئل ہیں؟ وہ جو اسے بہت ضروری بات بتانے لگا تھا، اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا تھا، جو اس کی آنکھوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ شازل نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہاں نا، کیوں نہیں، تمہیں چاہیے میری آئیز؟ ہاں چاہیے تو، مگر یہ تو بائے برتھ ہوتی ہے۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی تھی۔ کھنسا نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے ہوں مخاطب تھی۔ تمہیں مجھ سے اب ڈر نہیں لگ رہا؟ اس کے پوچھنے پر کھنسا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیوں؟ ابھی آپ نے بولا نا آپ ڈانٹو گے نہیں۔ ہاں ظاہر ہے، ڈانٹا تو تم نے رو رو کر میرا کمرہ بہا دینا ہے۔ آنکھوں میں شرارت تھی مگر چہرہ سنجیدہ تھا۔ اب اتنے پہ تو نہیں میرے آنسو؟ ہاں نہیں ہے، مگر کچھ باتیں ہیں وہ سن لو تو نہیں ڈانٹوں گا۔ نہ ہماری بات کمرے سے باہر کسی کو بتاؤ گی، نہ علیحہ سے کچھ شیئر کرو گی۔ میری مامی مطلب علیحہ کی مما سے تم بات کر سکتی، مگر ان کے ساتھ جو تھی ان سے تم نے دور رہنا ہے، ورنہ میں اپنی بات بھول جاؤں گا۔ وہ جو ابھی اتنا نرم تھا پھر سے گرم ہوا تھا۔ اور بھیا سے بات؟ کنسا کی بات وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ زیادہ نہ فری مت ہو مجھ سے، اب اٹھو، چلو فریش ہو۔ اب اداسی سے وہ فریش ہونے گئے تھے۔ واپس آئی تو وہ خود بھی چینج کیے بیڈ پر برجمان تھا۔ اسے دیکھا جو علیحہ کے کپڑوں میں کھلی کھلی سی لگ رہی تھی، غلافی آنکھیں سجی ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا وہ روتی رہی تھی۔ شازل نے لب بھینچے تھے۔ ادھر آؤ کھنسا، ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اس نے کھنسا کو پکارا تھا، جو خاموشی سے اس کی طرف آتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ اسے اپنے پاس لٹاتے اس نے کھنسا کا سر آہنگ سینے پر رکھ اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تم روئی ہو نا؟ اس کے سوال پر اس نے بوکھلا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں تو مجھ سے ڈر لگتا ہے۔ ایک اور سوال؟ نہیں۔ اس کے جواب پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ کیوں نہیں لگتا؟ اس کے سوال پر وہ چپ رہی تھی۔ اس نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ کیوں نہیں لگتا مجھ سے ڈر؟ ہاں مجھے لگتا تھا، اب نہیں لگ رہا۔ اس نے پورے دل سے اسے جواب دیا تھا۔ اچھا گڈ، مگر ایسا کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ مجھے نہیں پتا۔ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی؟ میں نے اس طرح کیا تمہارے ساتھ، وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ مجھے آپ سے نفرت تب ہوتی جب میری دی جان یا بھیا کو آپ سے نفرت ہوتی۔ اس کے لہجہ پر حیران ہوا تھا۔ اتنا یقین؟ اسے کہیں سے ڈری سہمی کھنسا نہیں لگی۔ جی وہ نہیں بول رہی تھی، بلکہ وہ یقین بول رہا تھا جو اس کے بھائی نے اس پر کیا تھا۔
ہم ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کرتا وہ سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا شیری اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، ضروری نہیں سمجھا، آخر کیوں؟ سلطان صاحب گھر آئے اور جو کچھ انہیں سننے کو ملا وہ ان کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ گھر سے دور تھے، میں آپ کو قطعی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ واہ، یہاں ساجدادہ لڑکی کو اغوا کر کے لے آیا، جانتی ہیں نا کیس بن سکتا ہے۔ ذرا آپ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں مگر اس وقت حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے۔ کچھ بھی ہو دیکھتا ہوں میں اسے۔ وہ غصے میں باہر کی طرف بڑھے تھے۔ کیا کر رہے ہیں سلطان، اتنی رات ہو رہی اور آپ؟ شری بیگم نے بمشکل ان کا ہاتھ تھام انہیں روکا تھا۔ کل اس بچی کے بھائی کو بلاؤ، معذرت کرنی ہے مجھے۔ شری بیگم کو تاکید کر باہر نکلے تھے۔ انہوں نے صورتحال پر اپنا سر پکڑا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا بیگم، مگر آپ کو سلاوت کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ دی جان کے سر میں تیل ڈالتی بوا نے دی جان کو کہا تھا، مجھے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ میرا بچہ کچھ نہیں بولتا مگر میں جانتی ہوں وہ کتنا اکیلا محسوس کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ شادی کرے، اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اپنی بہن کی حفاظت کرتے کرتے وہ خود اکیلا پڑ گیا ہے۔ مجھے بتا، احساس ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا؟ اپنی اولاد کو کیسے میرے دھکیل دیا تھا مجبوریوں میں۔ سچ کہوں تو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے مجھے کبھی موقع ملے تو میں ضرور سارے ماں باپ کو ایک بات کہوں گی کہ بچوں کی خوشیوں کو اپنی انا کے پیمانے میں کبھی نہ تولیں۔ انہیں سمجھیں، انہیں اعتماد دیں، تھوڑا آپ انہیں سمجھیں، تھوڑا وہ آپ کو سمجھیں گے۔ ان پر ہر وقت کا روب نہ رکھیں بلکہ ان پر نظر رکھیں۔ اگر وہ کسی کو پسند کریں تو انا کا مسئلہ بنا کر ان کو برباد نہ کریں، ان کی پسند دیکھیں۔ ایک موقع تو سب کو ملتا ہے نا، آپ ایسا کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہیں۔ آگے ساری بات ہی نصیب کی ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھا، عثمان کو میرے بچے نے اف تک نہیں کی، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں دیکھی اور ہر بار میرا دل چھلنی ہوا تھا۔ مگر فائدہ کیا؟ بہت دیر بعد احساس ہوا مجھے کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ آپ یوں اداس نہ ہو بیگم، یہ سب یوں ہی ہونا تھا، بس اب اللہ کو ہی آسرا ہے ہمیں۔ بوا نے انہیں تسلی دی تھی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ آجو شہزادے، ان کے لہجے میں اس کے لیے بس محبت ہی محبت تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو دی جان نے اپنے پاس اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ بوا سے تیل اور تولیہ لیے اس جگ کندھے پر پھیلایا تھا۔ دی جان، علیحہ کے والد کی کال آئی تھی، کل ملنا چاہتے وہ ہم سے۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی انہوں نے اس کے سر میں انگلیاں چلائی تھی۔ سکون سے اس نے آنکھیں موندی تھی۔ کوئی بات اور ہے جو کرنی ہے شہزادے؟ ہاتھوں تو اس کے بال پیچھے کرتی انہیں نگ پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، ہم کل وہاں جا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سلاوت کے گلے سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بولو سلاوت بیٹا، کیا بات ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ کل آپ ان سے علیحہ اور میرے رشتے کی بات کریں۔ گہرا سانس لیتے اس نے کہہ دیا تھا۔ اس نے سر میں چلتے ان کے ہاتھ رکے تھے۔ سلاوت، یہ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ کیا ایسا کھنسا کے بدلے میں کر رہے ہیں؟ دی جان بات کی گہرائی تک گئی تھی۔ بی جان، میں بس اس کی حفاظت چاہتا ہوں، وہ محفوظ ہے۔ سلاوت، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیسے کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کی جائے؟ ہاں، علیحہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے دی جان، نظریں چرائے اس نے اپنی بات کہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب آپ آرام کریں، صبح بات ہوتی۔ دی جان کے سر پر پیار کرتا وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ گھنگروں کی آواز پورے ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بڑے بڑے امرا جو دن کے اجالے میں شریف بنے پھرتے تھے، یہاں رات کے اندھیرے میں سیاہی کی کالک منہ پر لپیٹے بیٹھے تھے۔ سنہری رنگ کے گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے وہ 55 سال کی عورت، اس عمر میں بھی اس کا حسن خاص تھا تو یقیناً وہ جوانی میں بھی بے تحاشا حسین رہی ہوگی۔ مگر اس سب سے بھی اہم جو تھا وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں عجیب سی آگ تھی، عجیب سی تپش، جیسے سب کو جلا کر کھا کرتے۔ ہاتھ کے اشارے سے لڑکیوں کو اشارہ کرتی اس نے پان اپنے منہ میں رکھا تھا۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر عورت نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا۔ چہرے پر ناگواری لائے وہ اٹھ کر باہر بڑھی تھی، جہاں 3 آدمی سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایسے بے شرموں کی طرح سر جھکائے ہو؟ مطلب ابھی تک میرا کام نہیں ہوا؟ کیوں آئے ہو اپنی منحوس شکل لے کر؟ وہ دہاڑی تھی۔ ان لوگوں نے مزید سر جھکایا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، شکل مت دکھانا اب ورنہ تمہاری جگہ یہاں سے تمہاری لاش جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا ان سے، ایک لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پا رہے؟ غصے سے کھولتی وہ تخت پر بیٹھی تھی۔
کیوں نہیں آپ بھول جاتی اسے؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی یہاں موجود ہے۔ آپ کے سارے علاقوں میں حسین سے حسین دو چیز ہیں آپ کے پاس، مگر آپ اس لڑکی کے پیچھے کیوں ہیں جسے آپ نے دیکھا تک نہیں ہے؟ ٹھیک بولتی ہے تو شمع، ستارہ بھائی کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک حسن موجود ہے، مگر مجھے دھوکہ دینے والے کو میں بتانا چاہتی ہوں، اپنی چیز ستارہ بھائی قبر تک سے نکال لیتی ہے۔ یہ تو پھر شہر ہے، مجھے وہ چاہیے ہر صورت میں، تاکہ مجھ سے دھوکہ کرنے والوں کو سوچ کر خوف آئے۔ اس کے لہجے پر شمع کو خوف آیا تھا۔ جب لڑکیاں تیار کر اڈے پر بھجوانی ہے، شمع کو حکم دیتی ہے، وہ محفل کو رونق بخشنے اندر بڑھی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی کے حصار میں پایا تھا۔ اس نے بندی بندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو بے خبر سویا ہوا تھا۔ کھڑکی، ناک کشادہ، پیشانی پر پڑے بال، ہلکی شیو، وہ حسین تھا، بے تحاشا حسین۔ اسے اپنے پورٹریٹ یاد آئے تھے۔ خنسا، اصولاً تو ہمیں ان انسان سے نفرت کرنی چاہیے تبھی، مگر ہم تو ان پر بھروسہ کر رہے ہیں، کیوں؟ ایسے تو ہر کوئی اپنی مرضی چلا کر کسی کو بھی اپنے مقصد کے لیے آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ کیا مجھے انہیں احساس دلانا ہوگا؟ نہیں، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے ان سے دوستی کرنی ہوگی، پھر میں انہیں سمجھا سکتی، جیسے علیحہ نے مجھے سمجھایا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، سب سے بیسٹ۔ اپنی سوچ پر وہ خود سے مسکرائے تھے۔ اوئی، اپنی ٹھوڑی پر جلن سے وہ چونکی تھی۔ نظر اٹھی تو شاذل کو خود کو تکتا پایا تو وہ ایک دم گڑبڑائی تھی۔ تھوڑی مسلتی وہ خفگی سے منہ پھیر گئی تھی، جس پر وہ گہرا سا مسکراتا اس کے ہاتھ پر نوچ گیا۔ وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بازو مسلتی وہ غصے سے بولی تھی۔ میں یہ کر رہا، بولتے ساتھ اس نے کھنسا کے پہلو میں چٹکی کاٹی تھی۔ وہ نازک جان بلبلا ہی تو اٹھی تھی جب بھی کھینچ کر نکال اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ کیوں نوچ رہے ہیں آپ ہمیں؟ ہاں؟ آنکھوں میں نمی لائے وہ ماتھے پر بل لے آئی تھی۔ اس لیے نوچا کیونکہ تم خیالوں میں میرے خلاف سازش کر رہی تھی۔ اور اس کی بات پر خنسا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہاں، آپ نجومی ہیں کیا؟ نجومی کا تو پتہ نہیں، مگر شوہر ضرور ہوں۔ شوہر کے نام پر اس نے ناک سکیڑی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں، کہا تمہارا انجن مجھے دیکھتے ہی اٹک جاتا تھا، اب اس انجن میں روانی کیسے آ گئی؟ ہاں، اس کے بعد پر اس نے شاذل کو گھورا تھا۔ آپ نے خود دھمکی دی تھی نا، یہ اٹکنا نہیں ہے۔ ہاں دی تو تھی، مگر اب دیکھ کر پچھتا رہا ہوں، وہ بڑبڑایا تھا۔ ایک بات یاد ہے نا میری؟ کون سی؟ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہوئی تھی۔ علیحہ سے کچھ شیئر نہیں کرنا اس روم کا، اوکے نا؟ جی۔ اس نے تابعداری سے سر ہلایا تھا۔ اب میں جاؤں پلیز؟ اس کی گرفت سے تنگ و کسمسائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ جو کر اس کے گال پر پیار کرتا اس نے کھنسوں کو آزاد کیا تھا، جو اس کی حرکت پر تیر کی تیزی سے وہاں سے اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ بزدل عورت، ہنس کر کہتے اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی تھی، جس وقت دن کا 1 بجا رہی تھی۔ شٹ، اتنا لیٹ؟ ٹائم دیکھتے وہ اسپیڈ سے اٹھا تھا، جیسے کہیں جانے کی جلدی ہو۔ آ جائیں، بیٹھے، میں سر کو بلا کر لاتی۔ شیلا نے انہیں بٹھایا اور خود اندر گئی تھی۔ وہ مضطرب تھا، نہ جانے کیوں۔ تبھی سلطان صاحب اور شیری بیگم نیچے آئے تھے۔ انہیں دیکھ سلاوت اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سلطان صاحب بہت محبت سے اس سے ملے تھے۔ بیٹھو بیٹا۔ جی انکل۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سلطان صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا۔ دیکھیں، جو کچھ بھی ہوا، کیوں ہوا، کیسا ہوا، میں نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ شاذل میرا بھانجا ہے۔ اسے میں نے اپنی اولاد سے زیادہ چاہا ہے۔ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جو ہمیں رسوائی کی طرف دھکیلے، مگر ابھی اس کے اس عمل سے میں سخت نالاں ہوں۔ اس کا رویہ بہت تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کس مقصد کے تحت اس نے یہ سب کیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بہت شرمندہ ہوں۔ سلطان صاحب کی یہ بات پر دی جان نے پہلو بدلا تھا۔ تبھی سیڑھیوں سے آتی قدموں کی چاپ پر سب کی نظریں اس طرف اٹھی تھی۔ لال فراک میں اس کے ساتھ اترتی خنسا، سلطان صاحب کو وہ معصوم سی کوئی مومی گڑیا لگی تھی۔ دوسری طرف سب کو لاؤنج میں بیٹھے تک شاذل کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ آجو شاذل، شیری بیگم نے اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ سوری مامی، بٹ مجھے ارجنٹ جانا ہے۔ سلطان صاحب کی گھوری سے نظر انداز کرتے اس نے گھڑی دیکھی تھی۔ کنسا تو دی جان اور اپنے بھائی کو دیکھتے ہی مچلی تھی، مگر کیا کرتی، اس کا ہاتھ جو شاذل کی گرفت میں تھا۔ اپنے سارے کام بعد کے لیے دیکھو شاذل، عارفین، جو حرکم تم کر چکے ہو نا، آج ذرا اس کی وضاحت تو دو۔ ماتھے پر بن ڈالے انہوں نے اس سے سوال کیا تھا۔
دروازے کی آڑ میں کھڑی کبرا نے دروازہ تھاما تھا۔ ماموں وضاحت تو میں دے چکا ہوں جسے دینی تھی، اب یہ ان پر ہے کہ وہ آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ کھنسا کا ہاتھ چھوڑے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کھنسا بھاگ کر دیجان اور سلاوت کے درمیان بیٹھی تھی، تبھی اچانک اپنے پیچھے شاجل کی آواز پر وہ اچھلی تھی۔ بیوی اپنا خیال رکھنا، واپسی پر یہی ملو مجھے، اسے حکم دیتا وہ پھر باہر بڑھا تھا، جبکہ سلطان صاحب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ کس حوالے سے بات کر کے کیا ہے؟ اس کے آخری الفاظ نے وہاں موجود تمام نفوس کو الجھایا تھا، جبکہ سلاوت نے ناسمجھی سے دیجان کو دیکھا تھا۔ کیا ایسا کچھ تھا جو وہ چھپا رہی تھی؟ بہت معذرت، وہ شرمندہ ہوئے تھے۔ نہیں انکل پلیز آپ یوں معذرت مت کریں۔ سلاوت ان کے بار بار معافی مانگنے پر شرمندہ ہوا تھا۔ کھنسا ٹھیک ہو گڑیا؟ اس کے گرد بازو کیے اس نے کھنسا سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بھائی صاحب یہاں ہم آج ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں، اس لیے آپ سے بات کرنی ہے۔ دیجان کے بولنے پر انہوں نے سر ہلایا تھا۔ لیہا جاؤ بیٹا، کھنسا کو لے جاؤ اور مہمانوں کے لیے سامان بھجواؤ۔ دیجان کے اشارے پر شیری بیگم نے علیحہ کو کہا تو وہ فوراً سے کھنسا کو لیے وہاں سے گئی تھی۔ بھائی صاحب یہ بات تو میں پہلے سے کرنا چاہتی تھی، مگر اب یہ بات کرتے ہوئے مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ دیجان ہچکچائی تھی۔ ارے آپ کہیں آپ میری ماں کی جگہ ہیں، ایسے کہتے آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ دراصل میں اپنے سلاوت کے لیے علیحہ کا ہاتھ مانگنا چاہتی تھی، اسی سلسلے میں مجھے بات کرنی تھی، مگر پھر یہ سب ہوا تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، کہیں آپ لوگ غلط مطلب نہ لے لیں اس بات کا۔ اپنے دیجان نے سلاوت کو مطمئن کر دیا تھا، مگر دوسری طرف دیجان کی بات سن کر ان سب کو جھٹکا لگا تھا۔ علیحہ اور سلاوت، معذرت مگر اتنی جلدی تو میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتی ہوں آپ کو تحفظات ہوں گے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیٹی میرے گھر بہت خوش رہے گی۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ سوچ سمجھ لیں، سلاوت کے متعلق جو بھی معلوم کرنا ہے وہ کر لیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان اپنی بیٹی ایسے کسی کو نہیں دیکھا، دیجان نے مسکرا کر کہا تھا۔ میں جانتا ہوں اور سلاوت کو بھی میں نے دیکھا، جس طرح تحمل سے اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا، میں واقعی بہت متاثر ہوا ہوں، مگر میں اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ وہ میری لاڈلی ہے، آج تک میں نے اس کی کوئی بات رد نہیں کی، جو اس نے کہا وہ کیا ہے۔ اب اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتا نا۔ ہلکا سا مسکراتے انہوں نے اپنی بات رکھی تھی۔ سلاوت انہیں اچھا لگا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر وہ لیحہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہیں دوسری طرف اونٹ میں کھڑی علیحہ اور کھنسا نے پوری بات سنی تھی۔ اوے علیحہ، آپ میری بھابھی، اس کی خوشی دیدنی تھی، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ کھنسا کے بولنے پر وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھی۔ بھائی آپ کیوں ڈر رہی ہیں، یہ تو میرا کام ہے نا۔ چپ کرو کھنسا، کتنی زبان چل رہی ہے۔ علیحہ نے اسے گھورا تو فوراً سے منہ پر انگلی رکھ گئی تھی۔ میڈم آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ شہلا کی آواز پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ سر ہلاتے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے اور پھر سلطان صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ محبت سے اسے ساتھ لگائے انہوں نے دیجان کے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا، دیجان نے مسکرا کر کہا تو اس نے ایک نظر سلاوت کو دیکھا جو بے حد پرسکون تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بابا، جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ اس کی بات میں گویا وہاں موجود سبھی میں خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ دی نے اسے اپنے پاس بلا کر ڈھیر سارا پیار کیا تھا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس انسان کو دیکھا جسے سب سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے بہت بڑا جوا کھیلا تھا، وہ نہیں جانتی تھی وہ اس میں جیتے گی بھی یا نہیں۔ کھنسا نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا تھا۔ اوہ علیحہ آپ نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں۔ اس کے گلے سے لگی وہ علیحہ کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اچھا بابا اب ذرا آزادی دے دو مجھے خود سے۔ بالکل بھی نہیں، اس نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ چڑیل، علیحہ نے اس کے بال بگاڑے تھے۔ آپ خوش ہیں علیحہ؟ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آئی کہ پوچھ بیٹھی، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم خوش ہو برو کے ساتھ؟ اس کی بات پر اس کی ہنسی کو بریک لگے تھے۔ کھنسا بتاؤ مجھے۔ پتہ نہیں علیحہ، مگر اب مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، میں بہادر فیل کر رہی ہوں صرف ایک دن میں۔ وہ معصومیت سے بولی تو علیحہ نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ مجھے ان پر غصہ آنا چاہیے نا، جو کچھ انہوں نے کیا، نفرت بھی کرنی چاہیے نا،
مگر میں نہیں کر رہی، میں کیوں ایسا نہیں کر رہی؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے تمہیں کوئی درد نہیں دیا، تکلیف نہیں دی، اور میں ان کی سائڈ نہیں لے رہی۔ جو انہوں نے کیا وہ طریقہ غلط تھا، بلکہ جرم ہے۔ مگر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے، میرا بھائی بنا کسی وجہ کے کچھ نہیں کرتا، مگر وہ تمہارا مجرم ہے۔ تم اسے خود سے سزا دینا۔ اور اس کی بات پر خنسا نے زور شور سے اس بات میں زر لایا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں ویسا ہی کروں گی۔ چلو باہر جاؤ، تمہاری فیملی باہر ہے۔ اوپس، میں بھول گئی تھی۔ سر پر ہاتھ مارتی باہر بھاگی تھی۔ علیحہ یہ سب کر تو رہی ہے، لیکن وہ نہیں محبت کر پائے تو کیا تو ایسے ہی اپنی زندگی گزار دے گی؟ ہزاروں سوچوں نے اس کے دماغ میں بسیرا کیا ہوا تھا۔ ایک نظر ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اوہو علیحہ، تم علیحہ سلطان ہو، جس نے کبھی ہار مانا نہیں سیکھا۔ بہت مشکل تھا سب، مگر اسے کرنا تھا ہر حال میں۔ وہ آدمی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا، اور اسے کسی بھی حال میں ستارہ بائی سے ملنا تھا۔ اب وہ بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی وہ خواجہ سرا باہر آیا تھا۔ بھائی آج لاہور گئی ہے تو اس سے ملاقات اب پھر کسی دن آ کر کرنا۔ کمر پر ہاتھ رکھے اس نے اپنا پیغام اسے دیا تو اس آدمی نے پہلو بدلا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے خوار ہو رہا ہوں، اور تم اب آ کر مجھے یہ بات بتا رہے ہو۔ ہاں تو جب ہماری بھائی اتنے سال انتظار کر سکتی ہے تو تم صرف آدھا گھنٹہ تو انتظار کر ہی سکتے ہو نا۔ اب نکلو چلو۔ انگلی کے اشارے سے وہ اب اسے باہر کا اشارہ کرتا بجاتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اس آدمی نے زیر لب گالیں دی تھی اور بڑبڑاتا وہاں سے نکلا تھا۔ اچھا خاصا ٹائم ضائع ہو گیا تھا اس کا۔ مسلسل چلتے وہ اپنی بھڑاس لفظوں کے ذریعے نکال رہا تھا۔ تبھی بہت اچانک ایک طرف سے آتی گاڑی اس کے پاس رکی تھی، اور بنا اسے موقع دیے اسے اندر گھسیٹا تھا۔ آگے بیٹھے آدمی نے چہرہ موڑ کر اس کے پھڑپھڑاتے وجود کو دیکھا اور ایک انجیکشن پیچھے بیٹھے آدمی کو دیا تھا کہ اس کو کسی ماہر کی طرح اس آدمی کے بازو میں پیوست کیا تھا، اور لمحوں میں وہ آدمی ہوش و حواس سے بھیگانا ہوا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو ایک طرف پھینکتے اس آدمی نے گہرا سانس بھرا اور سگریٹ سلگا کر ایک کش لیتے سگریٹ آگے آدمی کو دے دے۔ فون ملاؤ سر کو۔ اس کے حکم پر اس نے جلدی سے مخصوص نمبر پر کال کی تھی۔ ہو گیا سر آپ کا کام۔ ٹھیک ہے، اسے مخصوص جگہ پر لے کر جاؤ، اور اچھی سے بھی زیادہ اچھی خاطر مدارت کرنا کہ تا قیامت یاد رکھے۔ اس کے لہجے میں صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ اوکے، جو حکم۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو اس وقت شام کے 7 بج رہی تھی۔ اپنا سامان سمیٹتے اس نے ایک نظر لیپ ٹاپ پر ڈالی تھی۔ بزدل بغیرت۔ لیپ ٹاپ بند کرتا وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ ابھی بہت کچھ معلوم کرنا تھا اسے۔ واؤ آنٹی، یہ کتنا پیارا ہے نا۔ وہ اس وقت کبرا کے پاس بیٹھی تھی جو اسے اپنا سامان دکھا رہے تھے، جو شیری بیگم اپنی بہو کے لیے لائی تھی۔ ہاں بہت پیارا، مگر میری بہو سے کم۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال پر ہاتھ رکھا تو وہ جھمپی تھی۔ ارے بھائی، اس کے بلش کرتے سرخ گال دیکھ اس نے اپنے بیٹے کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ خدا شازل کو تمہارا قدردان بنائے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے انہوں نے اسے دعا دی تھی۔ واؤ بھائی، دیکھے تو مما کیسے ساس بہو میں لاڈ ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو پھپھو بالکل بھی بھول گئی ہیں۔ شیری بیگم کے ساتھ اندر آتی علیحہ شرارت سے بولے تو وہ ہنستی، جبکہ اسے سر جھکائے دیکھ علیحہ کو ہنسی آئی تھی۔ کنسا میں شازل برو تھوڑی ہوں جو تم شرما رہی ہو۔ شازل کے نام پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا تو علیحہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ او گاڈ یار، مما اسے دیکھے ذرا۔ اچھا بس تنگ نہیں کرو بچی کو۔ شیری بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اوہو بیٹی سے تو آپ کو محبت ہی نہیں ہے نا، وہ ناراضگی سے بولے تو کبرا بیگم نے ایک چپٹ اسے رسید کی تھی۔ یار مما، کوئی مما نہیں۔ تبھی کبرا بیگم نے ہاتھ میں موجود کنگن خنسا کو پہنائے تھے۔ آنٹی یہ اپنے ہاتھوں میں کنگن دیکھ اس نے بے ساختہ انہیں دیکھا تھا۔ آنٹی نہیں، مما ہوں میں تمہاری، اور یہ تمہارا حق ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ کس حق سے اس کی ماں ہو گئی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اپنے عقب سے شازل کے آواز پر ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہی خنسا کے گلے سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ فوراً سے بیشتر وہ ان سے لگ ہوئے تھے۔ اسے شازل کی رات والی بات یاد آئی، دل بے تحاشا دھڑکا تھا۔ بے بسی سے لب کاٹتے اس نے اپنے ہاتھوں کو گھورا تھا
किस हक से इस औरत ने मेरी बीवी को ये कंगन दिए मामी? उसके लहजे की बात काट इतनी थी कि कुबरा बेगम ने अपने आंसुओं को बहने से बामुश्किल रोका था। कंसा तो उसके लहजे पर हैरान थी। और तुम? उसने एक झटके से उसका हाथ पकड़ उसे अपने रूबरू किया था। उसकी जान निकली थी। हाथों से कंगन उतार उसने बेड पर फेंके थे। कल मेरी बात समझ नहीं आई थी। वो इतने गुस्से में था कि खंसा ने सर झुकाया था। वो कहीं से भी कल वाला शाजिल नहीं लग रहा था। कुछ पूछा है, जवाब दो। वो दहाड़ा था। ब्रो, आप इससे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। अलीहा ने एकदम उसे टोका था। शट अप। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आई समझ। उसने मिनटों में उसे बेइज्जत किया था, मगर फिर वो भी अलीहा ही थी। ठीक है, फिर बाबा आपको बताएंगे। बोलते साथ वो फौरन कमरे से निकली थी। उसने मुट्ठियां बेंची थी। कमरे में जाओ खंसा। उसका बाजू पकड़ी उसने सख्ती से कहा था। वो सरता पैर लड़सी थी। फौरन नफ़ी में सर हिलाती वो शीरी बेगम में घुसी थी। शाजिल मन रहा इसे। उन्होंने उसे तनबिया की थी। खंसा, आई सिड गो। लफ्ज़ों को चबाते उसने बामुश्किल खुद को कंट्रोल किया था। जाओ बेटा रूम में। शीरी बेगम ने उसे पचकारा था। मम्मा, मुझे नहीं जाना। रोती हाथ की पुश से आंसू साफ करती वो बामुश्किल बोले थी। शाजिल ने एक काटदार नज़र कुबरा बेगम पर डाली और उसका बाजू थाम उसे अपने रूबरू किया था। चलो। उसको थामे वो बाहर बढ़ा था। हमें नहीं जाना। डियर रीडर, इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मज़े की है और इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल को आज और अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इंटरेस्टिंग एपिसोड से महरूम ना रह जाएं।